अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नूर और आप सुन रहे हैं नूर नॉवल नगरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से और अपने घरों में पुरसुकून होंगे। नॉवल शुरू करते हैं। मुझे मांगने की अदा न दे अज़ कलम मरियम अब्बास। ये इसकी चौथी एपिसोड है। हाँ साम्या, पहुँच गई हूँ मैं। रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए इसने साम्या को कॉल करके बताया था। कहाँ हैं आप? एंट्रेंस पे हूँ तकरीबन। अच्छा वहीं रुके, मैं आ रही हूँ। 2 मिनट के बाद खुशी से चमकते चेहरे के साथ वो इसके सामने थी। आप आ गई? इसके अंदाज में बेयकीनी थी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आऊँगी। सच पूछे तो मुझे यकीन नहीं था। और चाचू को सरप्राइज़ का मैंने इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं आप आएं या ना। इतनी बेयकीनी? इसने हैरत से इस लड़की को देखा। बस थी मुझे बेयकीनी। अब चलें जल्दी से, चाचू इंतज़ार कर रहे होंगे। इसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो वो भी इसकी हम कदम हो गई। तुमने अब तो बता दिया है ना इन्हें मेरे बारे में? पीच कलर के सादा से लिबास में मलबूस, खुले स्याह बालों में स्याह चश्मा टिकाए वो कुछ खास पुरएतमाद नहीं लग रही थी। नहीं, आ जाए। इसका हाथ पकड़कर वो टेबल के बीच में से गुजर रही थी। इस रेस्टोरेंट में इस वक्त तवक्को से ज्यादा रश था। वो खिड़की के साथ वाली टेबल के पास आकर रुकी थी जहां वो इनकी तरफ पुश्त किए बैठा था। चाचू, इनसे मिलें, ये है मेरी फ्रेंड हुरैन। साम्या ने इसका हाथ पकड़कर इसे इसके सामने ला खड़ा किया था। इसकी नज़र उठी थी और फिर लम्हे के 1000वें हिस्से में ग्लासेस के पीछे से झांकती भूरी आंखों में शनासाई उभरी थी। बेयकीनी से वो इसे देखता हुआ उठ खड़ा हुआ था। आप? हुरैन भी इसे हैरत से देख रही थी। वो कोई ऐसी भी मामूली शख्सियत का मालिक नहीं था। वो अब पहले जैसा दुबला पतला नहीं था जैसा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। दराज कद, मुतनासिब साख्त, सलीके से बने हुए घने खूबसूरत बालों और ग्लासेस के पीछे से झांकती पुरकशिश आंखों के साथ वो इसकी तवज्जो जकड़ने में कामयाब रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इसने सलाम किया था जबकि वो अभी तक वैसे ही हैरान सा खड़ा इसे देखे जा रहा था। वालेकुम अस्सलाम। इसने जैसे खुद को संभाल कर नजरों का जाविया बदला था। अब वो सामिया की तरफ देख रहा था। मुझे फूफो बुला रही हैं, अभी इनका टेक्स्ट आया है। आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में इन्हें लेकर आती हूँ, कहकर वो उल्टे कदमों वापस भागी थी। बैठे प्लीज। इसका लबो लहजा आज भी वैसा ही सहर अंगेज था। इसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करके वो खुद भी दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया था। बैठने के बाद काफी देर इनके दरमियान एक अजीब सी खामोशी हायल रही थी। साम्या ने बताया कि आपकी शायरी की 2 किताबें शाया हो चुकी हैं। बिलाहिर हुरैन ने इस अजनबी खामोशी के तालाब में पत्थर फेंका। आपको दिलचस्पी है शायरी में? इसकी नजरें एक बार फिर इसके चेहरे पर जमी थी। मेरी? नहीं, इतनी कोई खास नहीं। इस लम्हे न जाने क्यों इसे अपने वहां आने का फैसला निरा अहमकाना लगा। वो अजीब सी कैफियत का शिकार हुई थी। और कैसी है आप? आपकी 2 फ्रेंड्स भी हुआ करती थी, वो कैसी हैं? इसने जैसे इसकी कैफियत महसूस कर ली थी और अब इसे इससे निकालने की कोशिश कर रहा था। हाँ, रिदा और हिबा ठीक हैं दोनों। क्या कर रही हैं आप आजकल? वो अब मामूल के अंदाज में बात कर रहा था। मैं जॉब कर रही हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर एक फिनिशिंग स्कूल में। क्लिनिकली साइकोलॉजी की तरफ नहीं गई आप भी? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। कम ही लोग गए हैं इस तरफ। वैसे मेरे बैच के काफ़ी लोग गए हैं इस तरफ। मैंने खुद 28 साल प्रैक्टिस की है। आपने शायद डॉक्टर शहबाज के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट किया था।
ان کے کافی اسٹوڈنٹس گئے تھے اس کلینیکل کی طرف۔ آپ لوگوں کے پاس آؤٹ ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ڈاکٹر شہباز بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے بعد ذرا کم ہی لوگ اس طرف گئے ہیں۔ ہاں، پتہ چلا تھا مجھے ان کے جانے کا، لیکن ڈاکٹر طاہرہ بھی تو تھیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ان کی بھی اچھی پریکٹس چل رہی تھی۔ نہیں، وہ یونیورسٹی میں اتنا ایکٹیو نہیں تھیں، اور ویسے بھی وہ اپنے ہسبینڈ کے کلینک میں بیٹھتی تھیں۔ پھر گفتگو اسی رخ پر چل نکلی۔ یونیورسٹی میں ان کی آپس میں کبھی بات نہیں ہوئی تھی، مگر آج اتنے سالوں بعد کی ملاقات میں سارے حوالے یونیورسٹی کے ہی تھے۔ 20 منٹ کے بعد سامیہ آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 40-45 سالہ خاتون تھی جو اس کی پھپھو تھی۔ حورین کو ان سے مل کر اچھا لگا۔ وہ ایک سادہ مگر پرخلوص شخصیت کی مالک تھیں۔ 10 منٹ مزید ان کے ساتھ گزار کر اس نے اجازت چاہی، کیونکہ ان لوگوں نے ابھی جہلم جانا تھا، سو وہ بھی اٹھ گئے تھے۔ ریسٹورنٹ سے وہ ایک ساتھ ہی نکلے تھے۔ بہت اچھا لگا تم سے مل کر۔ ابھی اگلے مہینے میرے بیٹے کی شادی ہے، تم ضرور آنا، میں کارڈ بھیجوں گی تمہیں۔ جی ضرور۔ وہ لوگ پارکنگ میں کھڑے تھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سامیہ اور اس کی پھپھو سے گلے ملنے کے بعد اس نے حشام احمد سے نظریں ملائی تھیں۔ اللہ حافظ۔ ان بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ واپسی میں سارا راستہ وہ اس ملاقات کو ہی سوچتی رہی تھی۔ لفظوں سے جادوگری دکھانے والا وہ شخص حقیقت میں بھی اپنی شخصیت میں ایک دھیما سا سحر رکھتا تھا۔ حورین کو اس سحر کا حصار اپنے گرد کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ پتہ ہے، چاچو کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ملاقات ایسے بھی کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی۔ اچھا، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کیسے آپ کو جانتی ہوں، میری دوستی آپ سے کیسے ہوئی؟ پھر کیا کہا تم نے؟ کہنا کیا تھا؟ گھما دیا انہیں میں نے۔ اس کی ہنسی ابھری۔ وہ ساری شام اسی ملاقات کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر رات کو سامیہ نے کال کر لی، اور اب پچھلے 15 منٹ سے وہ اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، مگر وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے ہیں۔ سارا راستہ بھی وہ سوچوں میں گم ہی رہے۔ واپس آ کر بھی کھانا نہیں کھایا۔ 2 گھنٹے سے چھت پر چکر پہ چکر لگائی جا رہے ہیں، جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ ویسے آپ کو نمبر دوں ان کا، آپ کریں گی ان سے بات؟ نہیں، میں کیا بات کروں گی؟ اس نے فوراً دامن بچایا۔ انہوں نے آپ سے کوئی بات کی؟ مطلب اپنے دل کی کوئی بات؟ نہیں، ہم لوگ یونیورسٹی کی باتیں کرتے رہے۔ حیرت ہے، پھر اس کی اکثر سامیہ سے بات ہونے لگی۔ اس نے ہاں کے لفافے میں مقید سارے خط پڑھ ڈالے، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار، اور ہر بار وہ اسے کئی نئی جادو نگریوں کی سیر کراتے۔ حقیقی دنیا میں واپس آنے کے بعد بھی وہ اس کے اثر سے مکمل طور پر نہیں نکل پاتی تھی، اور انہیں پڑھنے کے بعد وہ خود پہ نازاں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ہمہ وقت ایک مسکان کا بسیرا ہوتا۔ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس تبدیلی کو بخوبی محسوس کر رہے تھے۔ تم بہت فریش لگ رہی ہو، یہ تبصرہ ہبا کا تھا۔ آپ دن بدن زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں، یہ اس کی کولیگ کا کہنا تھا۔ تمہاری سکن بہت گلو کر رہی ہے، یہ مما نے نوٹ کیا تھا۔ گو کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مگر ایک چیز اس کے لیے بھی حیران کن تھی کہ حشام نے خود اس سے کوئی بات کیوں نہیں کی، یا کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ سامیہ کا بتانا تھا کہ وہ کسی فلم کی اسکرپٹ پر کام کر رہے ہیں آج کل، اور شدید مصروف ہیں، لیکن پھر بھی اس کا رابطہ نہ کرنا حورین کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ اسی الجھن میں تھی جب سامیہ نے ایک نئی خبر سنائی۔ میرا اور عباد کا نکاح ہو رہا ہے اگلے جمعے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ تمہارا نکاح اتنا اچانک؟ خیریت؟ ہاں، خیریت ہی ہے۔ ویسے تو زرار بھائی کی شادی تھی اس ماہ کے اینڈ میں، مگر پتہ نہیں پھپھو کو کیا سوجھی، اچانک انہوں نے میری اور عباد کی بات چھیڑ دی۔ زرار بھائی عباد کے بڑے بھائی ہیں، دونوں میری پھپھو کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ 2 ہی بھائی ہیں، پھپھو شاید دونوں بیٹوں کے فرض سے
اکٹھے ہی سبکدوش ہونا چاہتی ہیں۔ تم خوش ہو؟ بہت۔ 2 ہی تو میری مین خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ چاچو کو آپ مل جائیں اور دوسری یہ کہ میں اور عباد ایک ہو جائیں۔ دونوں ہی ایک ساتھ پوری ہونے جا رہی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ بہت مبارک ہو پھر تو۔ آپ بتائیں، آپ آ رہی ہیں نا اگلے جمعے؟ جی دیکھتی ہوں میں۔ دیکھنا نہیں ہے، آپ کو آنا ہوگا۔ اس کے انداز میں ضد بھرا اصرار تھا اور پھر اس نے اس کو منا کر ہی چھوڑا۔ یہ کون سی راتوں رات تمہاری نئی دوست بن گئی اور وہ بھی دوسرے شہر میں؟ ماما کو حیرت تھی، دوست بنتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے؟ وہ ان کے بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ یہ تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو آج کل؟ وہ متفکر تھی، ہاتھ میں پکڑا ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ پوری طرح سے اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو انہیں اپنی کسی سہیلی کے نکاح میں دوسرے شہر جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہوں؟ اس کی پریشانی کو اس نے سیریس نہیں لیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ سے آنے کے بعد تم سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو، احمد کو الگ تم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور یہ اچانک اب کون سی تمہاری نئی دوست نکل آئی ہے؟ بتاؤں گی آپ کو سارا کچھ تفصیل سے، مگر ابھی نہیں، ابھی مجھے پارلر کے لیے نکلنا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے۔ اچھا، جانا کب ہے؟ جمعے کو۔ ابھی نکل رہی ہوں میں، بائے۔ اس نے سفید رنگ کے پاؤں تک چھوتی میکسی پہنی تھی، جس کے صرف گلے اور بازوؤں پر نفیس سا کام تھا، باقی ساری سادی تھی۔ اس کے ساتھ لائٹ پیچ کلر کا ایمبرائڈرڈ دوپٹہ تھا جو اس کے دائیں کندھے پر پھیلا ہوا تھا۔ پاؤں میں اس نے خصے ہی پہنے تھے۔ میک اپ حسب معمول نیچرل تھا۔ جیولری کے نام پر اس کے کانوں میں سفید ٹاپس تھے۔ سیاہ سلکی بال کھلے ہوئے بائیں کندھے پر پڑے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کی نظر ایک لمحے کو پلٹنے سے انکاری ہو جائے۔ یہ دادی ہیں، یہ امی ہیں، پھپھو سے تو آپ مل ہی چکی ہیں۔ یہ زویا ہے، میری چھوٹی بہن۔ سامیہ اسے اپنے گھر کے افراد سے متعارف کروا رہی تھی اور وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ان سب سے مل رہی تھی۔ وہ کبھی بھی بہت سوشل نہیں رہی تھی، مگر ان سب لوگوں سے ملنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ سامیہ کے والد ابتسام احمد 3 بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھے۔ بہن صالحہ احمد بڑی تھی اور حشام احمد چھوٹا تھا۔ صالحہ کی شادی اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی، جو کہ شروع سے ہی ان کے گھر کے اوپر والے پورشن میں مقیم تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، زرار اور عباد۔ زرار آرمی میں تھا اور عباد ابھی زیر تعلیم تھا۔ ابتسام احمد کی 2 بیٹیاں تھیں، سامیہ اور زویا۔ سامیہ BS سوشیالوجی کے فرسٹ ایئر میں تھی، جبکہ زویا ابھی 7ویں جماعت میں تھی۔ سامیہ کے دادا وفات پا چکے تھے، جبکہ دادی ابھی حیات تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی۔ ابتسام احمد اپنے والد کا جنرل اسٹور چلاتے تھے۔ حشام احمد نے چند سال ایک ہاسپٹل میں سائیکالوجسٹ کے طور پر کام کیا تھا، مگر اب اس کا دھیان لکھنے پر تھا۔ وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ صالحہ کی فیملی اوپر والے پورشن میں تھی، جبکہ دونوں بھائی اپنی والدہ کے ساتھ نیچے رہتے تھے۔ نکاح کی تقریب سادگی سے ہوئی تھی۔ خاندان کے لوگوں کے علاوہ سامیہ اور عباد کے چند دوست تھے۔ اتنے چھوٹے پیمانے کی تقریب کے باوجود مرد حضرات اوپر والے پورشن میں تھے، جبکہ خواتین نیچے تھیں۔ حورین کا احتشام احمد سے بمشکل 1-2 بار ہی سامنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے شناسائی اتری تھی اور پھر حیرانی۔ وہ اس کی زندگی میں ایک یادگار دن تھا جو ان سادہ اور پرخلوص لوگوں کے درمیان گزرا تھا۔ وہ سب اجنبی ہوتے ہوئے بھی اسے اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ دن پلک جھپکتے گزرا تھا۔ شام اتری تو اسے واپس جانے کا خیال آیا۔ تم کیسے جاؤ گی ابھی؟ صالحہ اسے رخصت کرتے ہوئے فکر مند ہوئی تھی۔ میرے پاس گاڑی اور ڈرائیور ہے۔ پھر بھی شام ہو گئی ہے اب تو۔
ابھی صرف 5 ہی تو بجے ہیں اور بمشکل 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ 8 بجے سے پہلے میں گھر پر ہوں گی۔ چلو بہت خیال رکھنا اپنا، اور زرار کی شادی پر ضرور آنا۔ جی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ ان سے گلے ملی تھی سامیہ، اور اس کی امی سے ملنے کے بعد وہ اس کی دادی سے ملی تھی۔ خوش رہو، سلامت رہو۔ وہ دھیمے مزاج کی شفیق سی بزرگ خاتون تھیں۔ سامیہ اور صالحہ ان کے ساتھ باہر گلی تک آئی تھیں، جہاں اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ وہاں حشام اور زرار پہلے سے کھڑے تھے۔ نکل رہی ہیں آپ؟ وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ راستے کا پتہ ہے نا، خاص کر ادھر سے مین روڈ تک۔ اس کے لہجے کی فکر مندی حورین کے دل پر اپنا نقش چھوڑ گئی تھی۔ تم رہ لو گی یہاں؟ اس کے انداز میں وہی فکر مندی تھی۔ کیوں نہیں رہ لوں گی؟ اس کے ہونٹوں پر دلکش ترین مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک خوبصورت شام تھی۔ وہ دونوں احتشام احمد کے گھر کی چھت پر کھڑے پرندوں کو اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس لوٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مطلب چھوٹا گھر ہے، چھوٹا شہر ہے، تمہاری محبت تو چھوٹی نہیں ہے، نہ تمہارے دل میں میرے لیے جگہ کی کمی ہے۔ اس نے باؤنڈری وال کے ساتھ ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھے تھے، لیکن پھر بھی اس کی نظریں آسمانوں پہ اڑتے پرندوں پر تھیں۔ پھر کیا؟ لبوں پر مہیم سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ان بھوری آنکھوں میں الجھن تھی۔ زندگی آسان نہیں ہے، مشکل تو کسی نہ کسی روپ میں ہمیشہ ہوگی۔ میں کیوں نہ مشکل کا انتخاب خود سے کروں؟ اتنی گہری باتیں تم کر لیتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا تھا کہ ہر ہنر صرف تمہارے پاس ہے؟ وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی، پنکھڑیوں میں چھپی موتیوں کی لڑی گنگناتی ہوئی وہ دلکش ہنسی۔ اس کا انداز سحر انگیز تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے سنتی چلی گئی۔ سرخ و سفید رنگ کے عروسی لباس میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ اپنی کلائی میں پڑی سرخ کانچ کی چوڑیوں سے کھیلتی، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس نے پلکوں کی جھالر اٹھائی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز میں جل ترنگ بجا تھا۔ کیسی ہو؟ بھوری آنکھیں اس کے دمکتے چہرے پر جمی تھیں۔ ٹھیک۔ اس کی نظریں واپسی کا راستہ بھول گئی تھیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں، بلکہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ملا کوئی جواب؟ اس کی ہنسی کمرے کی فضاؤں میں بکھری تھی۔ جو بھی ہو، تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ جواباً وہ گنگنایا تھا۔ یہ تم نے بنایا ہے کھانا؟ واقعی؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے لگتا ہے تمہیں یہ سب آتا ہے۔ آتا نہیں تھا مگر سیکھ لیا۔ سیکھ لیا؟ ہاں، تمہارے لیے سیکھ لیا۔ بھوری آنکھوں میں محبت کے سمندر موجزن ہوئے تھے۔ اس کی گردن مزید تن گئی تھی۔ چاہے جانے کا احساس خوبصورت تھا۔ جب سامیہ اور صالحہ نے حشام کے لیے تمہارا نام لیا تو میں کافی فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی انگلیاں اس کے بالوں میں گردش کر رہی تھیں۔ تم مجھے بڑی نازک مزاج لگی تھی۔ مجھے خدشہ سا ہوا کہ تم یہاں نہیں رہ سکو گی۔ آپ کو ڈر لگا کہ میں آپ کا بیٹا چھین کر لے جاؤں گی۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سیدھی ہو کر لیٹی تھی۔ سچ پوچھوں تو ہاں، مجھے خدشہ سا ہوا تھا۔ ان کے بوڑھے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اور اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب تو لگتا ہی نہیں کہ تم کہیں اور سے آئی ہو۔ لگتا ہے ہمیشہ سے یہیں رہتی ہو، ایسے گھل مل گئی ہو جیسے یہیں پلی بڑی ہو۔ ارے بھائی، آپ بے فکر رہیں، میں خود لے کر جاؤں گی سامیہ کو، ساری شاپنگ کراؤں گی اور پھر واپس لے کر آؤں گی۔ حورین، مجھے مناسب نہیں لگ رہا یوں اس کا شادی سے چند دن پہلے اکیلے نکلنا۔ چند دن کیوں؟ 2 ہفتے پڑے ہیں ابھی شادی کو، اور اکیلی کیسے؟ میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ تم کون سی کوئی بڑی بھی ہو، رشتے میں تو ہوں نا بڑی۔ پلیز بھابھی مان جائے نا۔ لیکن حورین،
بھابھی میں لے رہی ہوں نا ذمہ داری، مجھ پر آپ کو یقین نہیں؟ بات یقین کی نہیں ہے، یقین کی ہی بات ہے، بس ہم لوگ جا رہے ہیں۔ حورین بھابھی مان جائے نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن سے نکلی تھی، سامیہ باہر ہی کان لگائے کھڑی تھی۔ اب 5 منٹ کے اندر اندر نکلو اور اپنے مجنوں کو بھی خبردار کر دو کہ وقت پر پہنچ جائے۔ جی وہ بکھلائی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ میڈم گھر آ گیا ہے۔ ڈرائیور نے حیرت سے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا، جس کا گھر پہنچ کر بھی گاڑی سے اترنے کا کوئی ارادہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ ہیں؟ کون سا گھر؟ اس نے بے حد چونک کر کھڑکی سے نظر آتے جانے پہچانے منظر پر نظر ڈالی۔ اپنا گھر میڈم؟ اس نے اب گردن موڑ کر دیکھا۔ اوہ اچھا صحیح۔ وہ ایک دم دروازہ کھول کر نکلی تھی، بالکل بے دھیانی میں۔ اس کا پاؤں میکسی کے دامن میں الجھا تھا۔ اگر وہ فوراً گاڑی کا سہارا نہ لیتی تو گرنا لازمی تھا۔ 1-2 گھنٹے کے سفر میں اس کے تصورات نے جانے کون سی منازل طے کر لی تھیں۔ وہ واپس اپنی پرانی دنیا میں آنے کے لیے جیسے تیار نہیں تھی۔ یہ تصورات بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کے حوالے انسان خود کو کر دے تو جانے کون سی دنیایں دکھائیں۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنی کیفیت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چینج کرنے کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو نیند کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا تصور ایک بار پھر سے اس کی کئی دنیایں سجا بیٹھا تھا۔ وہ کسی غیر حقیقی دنیا میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن ان کی کشش کے سامنے وہ زیادہ دیر مزاحمت بھی نہیں کر سکی۔ اس رات نیند کی دیوی انتظار کرتی رہ گئی اور اس کے خیالوں کی دنیا سے آنے سے پہلے کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر آنے لگی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر سائیڈ ٹیبل پر پڑا، فون اٹھایا۔ 7 بج رہے تھے، آنکھیں جل رہی تھیں، دماغ بوجھل تھا۔ میں آج نہیں آ سکوں گی، اس نے رضا کو ٹیکسٹ کیا اور پھر فون بند کر کے منہ تکیے کے نیچے چھپا لیا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ماما نے اس کی کوہنی ہلائی۔ جی؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا خیال ہے تمہارا؟ کس بارے میں؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کس بارے میں؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہیں قصہ سنا رہی ہوں، اس بارے میں۔ ان کے انداز میں شدید ناراضگی تھی۔ اوہ اچھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نظر چرائی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کدھر ہے تمہارا دھیان؟ انہوں نے پریشانی سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ماما۔ کچھ تو ہوا ہے، تمہاری حرکتیں شدید مشکوک لگ رہی ہیں مجھے۔ کون سی حرکتوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ جو تم کھوئی رہنے لگی ہو، نت نئی دوستیں بنا رہی ہو، دیر تک سو رہی ہو، چھٹی بھی کی آج، حالانکہ چھٹی تم کسی صورت نہیں کرتی۔ ہفتے کے دن ہم سب گھر پر ہوتے ہیں، مگر تم پھر بھی جاتی ہو۔ جی بس تھک گئی تھی میں، اسی لیے چھٹی کر لی۔ باقی سب ٹھیک ہے ماما؟ حورین بیٹا، کوئی مسئلہ ہے تو اب شیئر کر سکتی ہو میرے ساتھ، انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے ماما، سب ٹھیک ہے۔ ایک بات بتانی ہے آپ کو۔ لیکن کچھ دنوں بعد اس نے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد؟ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچی۔ کلاس کے دوران اسے ٹیکسٹ میسج کا نوٹیفیکیشن ملا۔ کلاس ختم کر کے نکلتے ہی اس نے چلتے چلتے فون چیک کیا تھا۔ اجنبی نمبر تھا اور واٹس ایپ کی بجائے ریگولر میسج تھا۔ کیونکہ دونوں باتیں ہی حیرانی کا باعث تھیں، اس لیے وہ حیران ہو گئی۔ السلام علیکم، حشام احمد ہیئر۔ تو اس نے بالآخر رابطہ کر ہی لیا۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ وعلیکم السلام، کافی سوچ کر اس نے جواب دیا تھا اور اس کے بعد لاشعوری طور پر انتظار کرتی رہی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اپنے انتظار کرنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ آخر کیوں میں اس شخص کی طرف کھنچتی ہوں؟ اس میں ایسا کیا ہے جو کسی اور میں نہیں؟ واپس گھر آتے ہوئے وہ اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں کی زد میں تھی۔ اس کی خاموشی، اس کا دھیما پن، اس کی شاعری،
یا پھر اس کی بے نیازی تعلق رکھتے ہوئے بھی لا تعلقی؟ کچھ تو ہے جو اس قدر پر اثر ہے، جو کسی سے متاثر نہیں ہوتی تھی، میرے معیار تک کوئی پہنچ نہیں پاتا تھا، اور یہ بظاہر عام سا دکھنے والا شخص میری سوچوں پر قابض ہو گیا۔ میں اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عجیب سی الجھن تھی جس سے وہ خود کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ شام کو دوبارہ اس کی طرف سے میسج آیا، کیسی ہیں آپ؟ اس نے فوراً میسج دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ فوراً جواب دے یا نہیں۔ 5 منٹ کے بعد اس نے جواب دیا تھا، مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ اگلا میسج فوراً ہی آیا تھا، جی نہیں، فون پہ نہیں، میں ملنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ ٹھیک ہے، اس نے 2 منٹ بعد جواب دیا، میں اس اتوار کو اسلام آباد آ رہا ہوں، آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، کہاں پہ؟ آپ میرے گھر آ جائیں۔ کس ٹائم؟ جب آپ کو مناسب لگے، میں سارا دن گھر میں ہی ہوں گی، میں تقریباً 11:30 تک آؤں گا۔ اوکے۔ چاچو نے آپ سے بات کی، لیکن انہیں آپ کا نمبر کدھر سے ملا؟ سامیہ کے لہجے میں حیرانی نمایاں تھی، تم نے نہیں دیا تھا؟ سیل فون کان سے لگائے وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیا تھا، مجھ سے تو نہیں لیا انہوں نے۔ پھر کیسے پتا چلا؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، آپ کا ایڈریس بھی تو تھا ان کے پاس۔ ہاں، نمبر تو واقعی میرا کافی سالوں سے یہی چل رہا ہے، لیکن اگر ان کے پاس نمبر تھا تو انہوں نے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے لیٹر بھی تو نہیں بھیجے، حالانکہ ان کے پاس آپ کا ایڈریس بھی تھا۔ اب یہ مسٹری آپ خود ہی سالو کریں، یہ کہ وہ اتنے ہیزیٹنٹ کیوں ہیں۔ ویسے کہا کیا انہوں نے آپ کو؟ کچھ خاص نہیں، ملنے کی بات کی تھی۔ اوہ، تو مل رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں؟ میرے گھر، میں نے سوچا ماما سے بھی ملوا دوں گی، تم بھی آ جانا۔ نہیں نہیں، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا۔ وہ ہنسی تھی، یہاں ابھی سرے سے کباب ہی نہیں بنا، تم ہڈی بننے کی بات کر رہی ہو۔ آپ کے مہمان آ گئے ہیں، وہ بال برش کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کدھر ہیں؟ بٹھایا تم نے انہیں؟ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، ملازمہ نے دروازے میں ہی کھڑے کھڑے بتایا۔ اچھا تم چلو، چائے وغیرہ کا انتظام کرو، میں آتی ہوں۔ جی۔ وہ پھرتیلی سی لڑکی فوراً واپس بھاگی۔ اس نے شیشے میں نظر آتے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ سفید ٹراؤزر پر اس نے لیمن کلر کی گھٹنوں تک لمبی شرٹ پہن رکھی تھی۔ لیمن کلر کا شفون کا دوپٹہ سمٹا ہوا دائیں کندھے پر پڑا تھا۔ چھوٹا سا کیچر اٹھا کر اس نے سیاہ سلکی بالوں کو قید کیا تھا، اور پھر ایک آخری نظر خود پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے اس نے کچن میں جھانکا۔ ملازمہ ٹرالی سیٹ کر رہی تھی۔ سب تیار ہے؟ جی بی بی، سب تیار ہے، بس 10 منٹ بعد لے آنا۔ اور ماما کدھر ہیں؟ وہ تو ابھی باہر نکلی ہیں، میں نے انہیں گھر رکنے کو کہا تھا۔ کدھر گئی ہیں؟ یہ تو نہیں پتا مجھے، شاید ساتھ والی بیگم صاحبہ کے گھر گئی ہیں۔ اچھا، نکلی کب ہیں؟ یہی کوئی 2 منٹ پہلے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم لے آنا یہ 10 منٹ میں، کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم، اندر داخل ہوتے اس نے سوال کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھیں پلیز۔ وہ اس کے سامنے والی نشست پر بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ I'm sorry، آپ کو انتظار کرایا۔ نہیں، ایسا کوئی انتظار نہیں تھا، صرف 5 منٹ ہی ہوئے ہیں مجھے آئے۔ اور سنائیں، گھر میں سب خیریت تھی؟ جی سب ٹھیک ہے، زرار کی شادی میں چند دن رہ گئے ہیں، اسی کی تیاری چل رہی ہے زور شور سے۔ سامیہ نے بتایا تھا مجھے، اتفاق ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، مگر سامیہ سے آپ کی دوستی تھوڑی عجیب اتفاق لگی مجھے۔ وہ کیوں؟ اس نے نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ پتہ نہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسے ہیں۔ اس کی نظر شیشے کی میز کی سطح پر جمی تھی۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس اتفاق پر؟ اسے الجھن ہو رہی تھی اب۔ وہ شخص کھل کیوں نہیں جاتا ہے؟
نہیں اعتراض تو نہیں ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اعتراض نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ ہو، تو وہ اسے کھل کر بولنے پر اکسا رہی تھی۔ تو یہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کسی شخص پر شدید غصہ آیا ہو، لیکن حالات ایسے ہوں یا اس شخص کی پوزیشن ایسی ہو کہ آپ اس پر اپنا غصہ نہیں نکال سکیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آئے جس پر آپ غصہ نکال سکتے ہوں، تو اس کی کسی ذرا سی ناپسندیدہ حرکت پر آپ آپے سے باہر ہو جائیں اور سارا غصہ اس پر نکال دیں۔ وہ نہ جانے کون سی پہیلیاں بجھوانا چاہ رہا تھا۔ ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں، شاید جانے انجانے میں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ وہ اس کے موضوع بدلنے پر غیر آرام دہ سا محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا جیسے غصہ ایک جذبہ ہے؟ چاہت بھی ایسا ہی ایک جذبہ ہے، ایک اندھا جذبہ، ہم سب کے اندر موجود ہے، لیکن پتہ نہیں چل پاتا کہ کس کے لیے ہے۔ جو بھی چیز ناقابل چاہ نظر آتی ہے، لگتا ہے بس ہم یہی چاہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے غصے کی موجودگی میں جو بھی شخص قابل غصہ نظر آتا ہے، ہمیں لگتا ہے بس ہمیں اسی پر غصہ آتا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس کی خوبصورت آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ سادہ سی بات ہے، لیکن سمجھ مشکل سے آتی ہے سب کو۔ مجھے بھی بہت مشکل سے اور بڑی دیر سے سمجھ آئی۔ یہ بات ابھی یہاں کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ جی، میں دراصل یہی بات کرنے آیا تھا، کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صرف یہ بات کہنے؟ وہ بھی چہرے پر حیرت سجائے کھڑی ہوئی تھی۔ جی، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا کہوں، بڑی مشکل سے یہ بات سوچی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی شرٹ کے سامنے والی جیب سے فولڈ کیا ہوا سفید کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اور یہ بھی، یہ کیا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، کچھ لکھا تھا میں نے۔ لکھتا تو خیر بہت رہا ہوں اور آپ ہی کے لیے لکھتا رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو میں اب سمجھنے لگا ہوں وہ پہلے نہیں سمجھا تھا، سو یہ لکھنا پہلے کے لکھنے سے مختلف ہے۔ میں دعا کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ زمین پر نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں الجھن اور سوال لیے کبھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کاغذ کو۔ اجازت چاہوں گا اب، اللہ حافظ، کہہ کر اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اللہ حافظ۔ اس نے حالی حالی نظروں سے اسے خود سے دور ہوتے دیکھا، یہ جانے بغیر کہ یہ دیکھنا آخری دفعہ کا دیکھنا ہے۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کھولا۔ وہ کسی رائٹنگ پیڈ سے نکلا ہوا بغیر لائنوں والا کاغذ تھا جس پر نیلی روشنائی سے جانی پہچانی لکھائی تھی۔ ہاں، یہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ تمہیں میں نے بتایا ہو یا کسی تحریر نے میری یقین تم کو دلایا ہو کہ میری آرزو تم ہو، میری جستجو تم ہو، میری ذات پر چھائی ہوئی قبا کو تم ہو، تم ہی وہ نقطہ ہو، میری طلب کی سب لہریں جہاں پر آ کر ملتی ہیں، تم موسم گل ہو، تمہاری آمد سے دل کی سبھی کلیاں کھلتی ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میری آرزو تم ہو، میری جستجو تم ہو، میری ذات پہ چھائی ہوئی قبا کو تم ہو، مگر جانا تم نے یہ نہیں جانا میری ہستی کی سچائی، نہیں چاہتی تمہیں پانا، میں تم سے آشنا کب ہوں، میں تم کو جانتا کب ہوں، میں خود سے بھی ہوں کوسوں دور، بس اتنا پتا ہے میرا کچھ لاپتا ہے، نہ جانے کب کہاں میں نے کہیں کچھ کھو دیا ہے، اب میرے اندر ہلا ہے اور اسے بھرنے کی چاہ ہے، اس چاہ کے ہے روک گئی، ہر موسم میں ہے طلب نئی، کئی چاہتیں پوری ہو گئیں پر نہیں بھرا ذرا ہلا، نہیں پتا کیا اس کی چاہ پر اتنا ہوں میں جان گیا، جو ہے جستجو وہ میں چاہتا نہیں، حاصل آرزو مجھ میں سماتا نہیں، خالی پن ہے اندر جو جاتا نہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میری آرزو تم ہو، میری جستجو تم ہو، میری ذات پہ چھائی ہوئی قبا کو تم ہو، مگر یہ بھی سچ ہے جانا تم نے یہ نہیں جانا
میری ہستی کی سچائی نہیں چاہتی تمہیں پانا۔ 1 2 3 نہ جانے کئی بار اس نے اسے پڑھ لیا تھا۔ جو مطلب اس سے نکل رہا تھا وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، اور جو مطلب وہ نکالنا چاہتی تھی وہ کہیں سے نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ I'm sorry میری طرف سے بھی اور سامیہ کی طرف سے بھی، جس نے آپ کو کسی نئے تعلق کی امید دلائی۔ الجھن، ناراضگی، غصہ، وہ بیک وقت کئی جذبات کا شکار ہوئی۔ تبھی ملازمہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ آپ کے مہمان چلے گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نظر آ رہے ہیں تمہیں کہیں؟ اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ نہیں جی۔ وہ ہراساں ہوئی۔ تو پھر ظاہر ہے چلے گئے ہیں نا؟ اس کا لہجہ پھاڑ کھانے والا ہو رہا تھا۔ میں یہ لے جاؤں واپس؟ ٹرالی کی طرف اشارہ کرتے وہ سہم کر بولی تھی۔ نہیں، لا کر مجھے دو، میں اسے سر پر رکھ کر ناچوں گی۔ وہ گھررائی تھی۔ ملازمہ فوراً واپس پلٹی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ مروڑ کر سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ پھر نہایت غصے سے بھری وہ کمرے سے نکلی تھی۔ حشام احمد کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ ابھی تک کمرے کی فضا میں معلق تھے، اپنی سچائی ثابت ہونے پر جیسے وہ خود ہی مسکرائے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔